बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 29 जनवरी है और दिन है हफ्ते का। व्यूअर्स, दो खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर द न्यूज़ अखबार में छपी और जिसमें कहा गया कि अमेरिका के अंदर किस तरह बहुत सारे डोनर्स ऐसे थे जिन्होंने पैसा शौकत खानम को दिया, लेकिन वो पैसे पीटीआई के पार्टी फंड में मुंतकिल हो गए। बड़ी डिटेल रिपोर्ट थी, लोगों की सैम्पलिंग भी की गई। तकरीबन 80 के करीब लोगों के का एक जो बैच था वो सेलेक्ट किया गया, फिर राब्ते किए गए, फिर उनकी इंफॉर्मेशन है जिसके हवाले से उसमें एक डिटेल रिपोर्ट छपी। कल हमने डॉक्टर नसरुल्लाह खान जो ट्रेजरर और फिर कर्जा धरता भी और बहुत अरसे तक वाबस्ता भी रहे, फिर पैसे जो इकट्ठे होते हैं अमेरिका के अंदर माजी में ट्रेजरर थे, तो बहुत करीब से इन्होंने इस पूरे प्रोसेस को देखा और हमारी तफसील से कल उनसे बात भी उन्होंने बताया भी। उन्होंने 3-4 बातें कही थी। वो ये कहते थे कि ये मुमकिन नहीं है कि चेक जिस शख्स के नाम का होगा उसी के अकाउंट में जाएगा। ये मुमकिन नहीं है कि वो पैसा किसी और के अकाउंट में चला जाए, नंबर 1। और उन्होंने फिर इसको साबित भी किया। दूसरी जो चीज़ थी वो ये कहते थे कि अगर इस तरह की बात है तो हमें अमेरिका में चैलेंज मैं करता हूँ कि हमारे ख़िलाफ़ केस चलाया जाए। खैर, ये उनका चैलेंज था। नून लीग इस पर काफ़ी परेशान थी और फिर ये एक सवाल जो तीसरा उन्होंने रेज़ किया था कि अखबार ने उनका मौक़िफ़ नहीं लिया, यानी पीटीआई यूएसए से पूछा ही नहीं गया कि जनाब ये मामला क्या है, पैसे कहाँ से आए, किसने दिए, ये लोग कौन हैं और जो कहा जा रहा है ये कौन लोग हैं और इनके मौक़िफ़ में किस हद तक बात जो है वो दुरुस्त है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अमेरिका में इस वक्त यूके जो पीटीआई यूएसए है वो इन लोगों की तलाश में है और फिर इनको मंज़र आम पर लाएगी, इनसे इंटरव्यू किया जाएगा। इनकी जो इन्फॉर्मेशन है, ज़ाहिर सी बात है उनकी मर्ज़ी के बगैर तो नहीं, लेकिन उनसे पूछ करके जनाब उनसे किसने रब्ता किया, क्या पूछा गया और ये पैसे उन्होंने किसको दिए थे, इसकी भी बाकायदा अमेरिका के अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है और लोगों को चेक किया जा रहा है, राब्ते उनसे किए जा रहे हैं और जो टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ पर काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई, डॉक्टर नसरुल्लाह खान ने चैलेंज किया था और वो ये भी कहते थे कि हम इस अखबार के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन कार्रवाई की दोस्तों ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आज उसी अखबार ने, यानी गुज़श्ता रोज़ जो ख़बर छपी, फ़खर दुरानी जिन्होंने खबर पहले छापी थी खुद बुर्द के हवाले से, और फिर ये भी कहा गया कि पैसा किस तरह मुंतकिल होता है, शौकत खानम का डोनर्स लाइल थे, इसको लेकर खुसूसन मरीम नवाज़ औरंगज़ेब और मरीम नवाज़ ने और मरीम औरंगज़ेब ने बहुत ही वावेला मचाया। और आपने देखा होगा कि किस तरह कहा गया कि किस जो लोगों के डोनेशंस थे उन्हें पार्टी फंड्स में शामिल किया गया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक पूरा बयानिया आपके सामने रखा। लेकिन ये बयानिया अभी शुरू ही इसका आगाज़ हुआ था कि फ़खर दुरानी साहब मैदान में आ गए दोबारा एक स्टोरी के साथ। और अगर मैं ये कहूँ कि उसका रिबर्टल है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब मौक़िफ़ छाप दिया गया है और वो क्या कहते हैं, द हॉस्पिटल फंड्स डाइवर्जन रिपोर्ट टू थर्ड पार्टी एब्सोल्युटली बेसलेस, कि जो हॉस्पिटल फंड्स के जो पैसे थे वो तीसरी पार्टी को मुंतकिल किए गए, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। और फिर ये बात किसने कही, SKMCH और RC says all donations recorded, all donors issued form received, all funds donated used for purpose they were intended। अच्छा, अब ये उनका मौक़िफ़ भी, शौकत खानम का मौक़िफ़ भी इसमें छाप दिया गया है, क्योंकि आपको याद होगा कि मौक़िफ़ की बात थी, पहले मौक़िफ़ मौजूद नहीं था, लेकिन अब शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर का मौक़िफ़ इसमें लिया गया है और उसमें बाकायदा बताया गया है कि वो क्या कहते हैं इन फंड्स के हवाले से। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ, आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि ये बयानी की जंग है जो पाकिस्तान की सियासी जमातें सिर्फ लड़ रही हैं। हकीकत में इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपने ख़बर छापी, लोगों ने उसके ऊपर वबेला मचाया, अवाम तक ये बात पहुंची, लेकिन अभी दूसरी खबर आ जाती है, इसको इस तरह नहीं उठाया गया। बहुत ही अच्छा होता नून लीग के वो लोग इखलाकी तौर पर बात करते कि जनाब ये मौक़िफ़ भी उनका आ गया और इसको साबित करना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि सबूत अगर हैं तो उन्हें मंजर आम पर लाया जाए। वो ये कहते हैं कि रिसेंटली इट वाज एलिज्ड इन द न्यूज़ आइटम इन द न्यूज़ दैट डोनेशन टू SKMCH हैड बीन डाइवर्टेड टू अदर कॉजेज। अच्छा, मज़े की बात यह है कि पहले ये खबर जो बायलाइन थी वो फ़खर दुरानी साहब की थी
اس کے بعد جو آن لائن ورژن ہے اس میں اس خبر کو نیوز ڈیسک سے پرنٹ کیا گیا، یعنی اسے پبلش کیا گیا ہے. اور یہ حیرت کی بات ہے، ایسا کیوں کیا گیا؟ اخبار میں نام تھا، یہاں پہ نام نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مینجمنٹ نے اسٹرانگلی اور کیٹیگوریکلی اس کی تردید کی ہے ان اے اسٹیٹمنٹ. خیر وہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے، اس کی کمپلائنس کے حوالے سے پورا پروسیجر جو ہے وہ بتایا گیا ہے. پھر وہ لکھا گیا کہ کلیئرفیکیشن میں سیٹ اوور دا لاسٹ 30 ایئرز اور مور، پچھلے 30 سالوں میں دا ٹرسٹ اینڈ دا کانفیڈنس آف مینی ملینز آف ڈونرز مینٹ دیٹ وی سی مور دین 40,000 کینسر پیشنٹ ایچ ایئر. 40,000 کے قریب جو کینسر کے مریض ہیں انہیں دیکھا جاتا ہے. اور پھر ان کا جو طریقہ کار ہے، کس طرح پیسہ اور کس طرح کی سروس انہیں پرووائڈ کی جاتی ہے انسٹیٹیوشن کی طرف سے، اس کا ذکر بھی کیا گیا. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک سورس جو پی ٹی آئی میں who is also close to the top management of شوکت خانم ہاسپٹل said the hospital is accredited and certified by the Joint Commission International. اچھا اب یہ جو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل ہے، یہ انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے اور یہ اسٹینڈرڈائز کرتا ہے ہاسپٹلس کو. اور پاکستان کے 4 ہسپتال جو ہے ان میں سے شوکت خانم بھی ایک ہے. اور یہ ممکن نہیں تھا کہ اگر اس طرح کا کام ہو رہا ہو، جیسا میں نے کل بھی ڈاکٹر نصر اللہ خان نے بھی کہا کہ اگر ایسا ہو رہا ہوتا تو بچنا جو ہے وہ ناممکن تھا. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ normally people are shy and try to avoid the media. Many people do not want to be highlighted as a supporter of any specific political party publicly in order to avoid any political repercussions. These donors might have denied supporting the political campaign publicly and told the reporter that their donations were for the hospital, commented the PTI leader. اب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پیسہ کوئی شخص اگر دے رہا ہو کسی کو تو وہ اپنے آپ نام ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہتے. اب یہاں پہ ڈیٹا پروٹیکشن کی وائلیشنز بڑی زبردست طریقے سے ہوئی ہیں. اگر ان کا جو سیکریسی ہے اور جو رپورٹ ہے، جو الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے اندر ان کا نام کیسے شامل ہوا، اس کے اوپر سیریس کنسرن شو کیا گیا ہے. اور اب یہ لوگ شاید الیکشن کمیشن سے بھی پوچھیں جن لوگوں کے نام آئے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جن لوگوں کے نام اس کے اندر جو رپورٹ کے اندر موجود ہیں اس کے حوالے سے سوال اٹھایا جائے گا. اور ڈیٹا بریچ کے حوالے سے لوگوں کی جو انفارمیشن ہے جو اسے صیغہ اعراض میں رکھنا چاہتے تھے، اسے کس طرح ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اور پولیٹیکلی استعمال کیا جا رہا ہے. اگر اس میں کسی شخص نے کوئی پیسہ دیا اور وہ پیسہ وہاں پر نہیں لگا اور اس کا کوئی ثبوت موجود ہے، پھر تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن جو الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جو لسٹ تھی، جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ تھی، ان تک یہ نام کیسے پہنچے، اب یہ بہت بڑا سوال ہے. اس پر امریکہ میں باقاعدہ انویسٹیگیشن پاکستان تحریک انصاف نے اپنے طور پہ شروع کر دی ہے اور اس کے اوپر بھی کام جاری ہے. لیکن اگر یہ کہیں کہ ایک طرح سے ورژن آ گیا، ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس ڈاکٹر صاحب کے کل کے انٹرویو کا اثر ہے کہ اس خبر کو چھاپنا پڑا اور ورژن لینا پڑا، کیونکہ ورژن موجود نہیں تھا. یہ ایک بنیادی حق ہے کسی بھی شخص کا، کسی بھی ادارے کا، کہ اگر آپ نے کوئی ریسرچ کی، کوئی اپنا سروے کیا، تو جن لوگوں کے بارے میں آپ ان سے پوچھ تو لیں کہ بھائی یہ بات درست بھی ہے یا نہیں. تو ویورز یہ خبر تھی کل کے حوالے سے. لیکن آج کچھ پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے کچھ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں، اور میں آپ کو کل ایک خبر بھی بتاتا چلوں کہ کل انشاءاللہ ایک ڈیٹیل رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایسٹ ریکوری یونٹ نے برطانیہ کی عدالت سے جب رجوع کیا تو ایک آرڈر آ گیا ہے. یہ آرڈر کیا ہے، ہماری اگلی ویڈیو میں مکمل تفصیلات آپ کے پاس ہوں گی. اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے 26 تاریخ کو دی نیوز میں ایک خبر چھپتی ہے، اور جو بتایا گیا کہ ایسٹ ریکوری یونٹ نے ایکسیس مانگا تھا اس تمام ریکارڈ کے حوالے سے جو شہباز شریف کا تھا، تو انہیں کیا کہا گیا. لیکن آج کا آرڈر، یعنی ایز وی اسپیک 29 جنوری، ہفتہ بروز جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہماری اگلی ویڈیو میں مکمل ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہوں گی. اور کچھ لوگوں کے لیے مشکلات بھی کھڑی ہو گئی ہیں، کیونکہ جب اس رپورٹ کو، جو رپورٹ نیشنل کرائم ایجنسی کی تھی شہباز شریف کے حوالے سے، ان کے بیٹے سلمان شہباز کے حوالے سے اور باقی جو لوگ اس میں تھے، اگر وہ منظر عام پر آئے گی تو پھر کیا ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کتنا صادق اور امین تھا، جس کا ڈنڈورا پاکستان مسلم لیگ نون نے پیٹا، جس شخص کا اس آرڈر میں نام بھی نہیں تھا. کہا گیا ہمارے چینل کے اوپر وہ پروگرامز موجود ہیں جس میں میں نے آپ کو پیپرز بھی دکھائے، جس میں کہا گیا کہ جناب لندن کی عدالت سے نیشنل کرائم ایجنسی نے ہمیں کلیئر کٹ ایک کلین چٹ دی ہے
اور اس آرڈر میں کہیں بھی شہباز شریف کا نام موجود نہیں ہے. لیکن کل جو اگلی ویڈیو ہوگی ہماری، میں آپ کے سامنے وہ تمام آرڈرز لے کر آ رہا ہوں تفصیل کے ساتھ. آپ کے سامنے کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن ویورز، پاکستان میں مریم نواز صاحب کے حوالے سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ انہیں دوبارہ ایکٹیو کیا جا رہا ہے. وہ اس لیے ایکٹیو کیا جا رہا ہے کیونکہ پارٹی کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت ہے. لوگ دا لگا کر بیٹھے ہیں شکار کی تلاش میں. اس وقت شکار کسی اور کا نہیں ہوگا، شکار کیا جانے کا جو اس وقت اندیا دیا جا رہا ہے وہ پارٹی لیڈرشپ کا ہے کہ پارٹی کو کون لیڈ کرے گا. نواز شریف صاحب کی عمر 72 سال ہو گئی، شہباز شریف صاحب کی عمر 70 سال ہے، اور اب یہ عمر کے اس حصے میں ہے جہاں پر ایک ٹرانزیشن پیریڈ شروع ہو جاتا ہے. اگر ان کی جو پولیٹیکل کریئر تھا اس میں جو ہم نے عروج اور زوال دیکھا نہ ہوتا تو شاید ہم یہ کہتے کہ چلیں ایک اور ٹینیور گزر سکتا ہے. لیکن اب کیا ہوا، نااہل ہو گئے، اور دوسرے بھائی صاحب جو ہیں ان کے اوپر کیسز ہیں. اور شاید جس طرح عمران خان صاحب نے ایک پبلک اپیرنس کے اندر میڈیا انٹریکشن میں یہ بات بھی کہی راوی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے حوالے سے کہ اس کو عدالت کے اندر صحیح طرح پریزنٹ نہیں کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کا فریم آف مائنڈ یہ ہے، سیٹ ہے کہ ہمارے کیسز کی صحیح ترجمانی نہیں ہو رہی، اسی لیے یہ لوگ اپنے کیفر کردار تک نہیں پہنچ رہے. تو یہ بھی اپنے انجام تک پہنچیں گے جب کیسز جس طرح عمران خان چاہتے ہیں کہ ان کے کیسز کی پیروی ہو، اگر ہوتی ہے تو مشکل ہو جائے گا. اب پارٹی میں جہاں شکار کی تلاش ہے، اور شکار کون ہوگا وہ پارٹی لیڈرشپ ہوگی. وہ لوگ جو اس وقت شکاری بنے ہیں وہ پارٹی کے اندر موجود ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح ان کو انگیج رکھا جائے اور پارٹی کو ہائی جیک کر لیا جائے اور بطور پراکسی کام کیا جائے. اب یہ لوگوں کی خواہشات بھی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے تو یہ بات کہہ بھی دی کہ لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں، اور کسی ڈاکٹر نے نہیں کہا، خاص ان کے الفاظ تھے، کسی ڈاکٹر نے نہیں کہا خواہش ہے، تو خواہش تو بالکل ہو سکتی ہے. تو یہ اس وقت سچویشن ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی. تو اب کیا حکمت عملی ہوگی؟ نواز شریف صاحب نے یہ سوچ لیا کہ اگر اس پوری سچویشن میں انہوں نے اپنے آپ کو سیاسی طور پہ مزید زندہ رکھنا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ بیٹی کو دوبارہ میدان میں اتارا جائے، جلسے جلوس کیے جائیں گے. چونکہ اس وقت کہیں نہ کہیں گیپ نظر آ رہا ہے نواز شریف صاحب کو. جس طرح ان کا نام لینا چاہیے تھا، اور ہم نے پچھلے 1-1.5 سال میں یہ دیکھا کہ مریم نواز خبروں میں بہت زیادہ رہی، چاہے وہ لیڈر ہیں یا نہیں ہیں، یا اس میں قابلیت ہے نہیں ہے، چاہے وہ لہنگے پہن کر میڈیا میں رہیں وہ رہی، چاہے وہ اپنی زبان درازی کی وجہ سے میڈیا میں رہی وہ رہی، پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کر کے رہیں وہ رہی. تو یہ اس وقت میڈیا سیاست ہو رہی ہے. میڈیا کے اندر لوگ آ کر جب بیان دیں گے تو اوبیسلی آپ ٹاک آف دا ٹاؤن بن جائیں گے، اور یہی آپ لوگوں میں جب ڈسکس ہونا شروع ہو جائیں تو یہ معیار ہے پاکستان کی سیاست کا. جنید صفدر کو لانچ کیا گیا. میں نے آپ کو بہت پہلے کہہ دیا تھا ہوٹل کے باہر کھڑے ہو کر کہ یہ لانچنگ سیریمنی ہے، یہ ویڈنگ سیریمنی نہیں ہے، یہ لانچنگ سیریمنی ہے. کہ اگر نواز شریف صاحب مائنس ہوتے ہیں تو مریم نواز کی کوشش جاری رہے گی کسی طرح عدالتوں سے ان کو اہل کروایا جائے. یہ بھی نہیں ہوا تو پھر جنید صفدر کو لانچ کیا جائے گا، کیونکہ نواز شریف کی یہ خواہش ہے کہ یہ سیاست جو سیاست وراثت میں منتقل کرنا چاہتے ہیں وہ بھائی کے بچوں کو نہ جائے، بھائی کو نہ جائے، وہ انہی کے خاندان میں رہے، بیٹی کے خاندان میں رہے. کیونکہ جو حسن اور حسین نواز کے بچے ہیں وہ تو پاکستان میں دونوں نے بھی سیاست میں اتنے متحرک نہیں رہے، اور کبھی بھی لندن کی حد تک باپ کے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بیان اور اسٹیٹمنٹ جاری ضرور کرتے ہیں. لیکن بچے جو بیٹا ہے حسین نواز کا، ذکریہ، پولیٹکس سے بالکل دور ہے، کاروبار کرتے ہیں سارے بچے، اور دوسرا جو بیٹا ہے وہ کافی ابھی ینگ ہے. تو یہ سچویشن ہے. تو رہ کر پیچھے کون رہ جائے گا؟ صرف بیٹا جنید صفدر، جس کو سیاسی طور پر ایکٹیو کیا جائے گا. لیکن ابھی بہت دور ہے. لیکن اگر آئندہ الیکشن میں مریم نواز حصہ نہیں لیتی، جس کی کوئی امید نہیں ہے، تو پھر میری اطلاعات کے مطابق جنید صفدر کو شاید آئندہ الیکشن میں لڑایا جائے، اور پھر ایسی سیکیور سیٹ دیکھی جائے گی جہاں پہ جنید صفدر کو جتایا جا سکتا ہے. اور آج کل جنید صفدر کی جو پولیٹیکل ٹریننگ ہے وہ شروع ہو چکی ہے. تو اس دوران مریم نواز کو بطور بیٹ استعمال کیا جائے گا. اس پولیٹیکل لیڈرشپ کا جو ان کی جماعت کے اندر گیپ ہے، اور جس طرح لوگ سوچ رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں،
اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، کاؤنٹر اٹیک کرنے کے لیے، کاؤنٹر میئرز کے طور پر مریم نواز کو اب فیلڈ میں اتارا جائے گا کہ وہ میدان میں اتریں اور لوگوں کے ساتھ ایک جو تعلق ہے، جو کنیکٹیوٹی ہے، اس کو ظاہر کریں، عوام میں جائیں، حکومت کو پریشرائز کریں. اور یہ سب کچھ کب ہوگا؟ یہ لانگ مارچ سے پہلے ہونا شروع ہو جائے گا. اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ پریشر ڈیولپ کیا جائے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری بھی میدان میں آ چکے ہیں، دورے کر رہے ہیں، افتتاح کر رہے ہیں، کیونکہ پوری پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. اچھا، یہ بات آپ نے شاید آپ نے خود بھی نوٹ کی ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں لیڈرشپ کا فقدان نہیں ہے. وہاں پہ یہ مسائل آپ کو نظر نہیں آئیں گے. یعنی بلاول چیئرمین صاحب ہیں اور وہی لیڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. زرداری صاحب ان کو ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن نون لیگ میں یہ مسائل ہیں. نااہلی کی تلوار ہے، مجرم یہاں پہ آپ کو ملیں گے، دوسرے گرفتار ہونے کو تیار ہیں، مفرور آپ کو یہاں پہ ملیں گے. اور پھر اب پارٹی کو کیسے بچانا ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت نون لیگ پہ. نون لیگ جتنا مرضی آپ دیکھیں بڑھ کے مارتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، لوگ جتنے مرضی بیان دیں نواز شریف آ رہے ہیں، نہیں آ رہے، یا کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس وقت پارٹی قیادت کا بہت بڑا فقدان ہو گیا ہے، جس وجہ سے مریم کو دوبارہ میدان میں اتارا جائے گا. کیونکہ اگر نہ اتارا گیا تو یہ پارٹی جس طرح سے سانسیں لے رہی ہے آخری مشکل ہو جائے گا. اور یہ بہت ہی بعض لوگوں کو یہ بات پسند شاید نہ آئے، لیکن نون لیگ کا مستقبل جس کو نواز شریف صاحب کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا، ایک تاریخ ہے. چونکہ نواز شریف صاحب ملک میں نہیں ہیں، نیلسن منڈیلا نہیں بنے، سیاسی شہید نہیں بنے، تو پھر کیوں کر عوام جو ہے وہ ووٹ دے گی. بعض لوگ شاید یہ بھی کہتے ہیں کہ نون لیگ کے اندر کہ مریم نواز کو کمپیئر کیا جاتا ہے بے نظیر کے ساتھ، اور اس وقت جو تھی ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، تو اس وجہ سے مریم جو بے نظیر تھی وہ پہلی وزیر اعظم بھی بن جاتی ہیں، مقبول لیڈر بھی بن جاتی ہیں. لوگ ایک جم غفیر تھا جب انہیں لینے کے لیے پہنچتا ہے، تو شاید مریم کو بھی ایسا ریسیپشن ملے. لوگ یہ سمجھتے ہیں، لیکن ان کے والد کو پھانسی پہ لٹکایا گیا تھا. آپ کے والد مفرور ہیں اور بیمار ہیں، اور ان حالات میں شاید وہ اسٹیشن نہ مل سکے. اور آپ بھی اسے دیکھیں گے آنے والے دنوں کے اندر، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان دا فیوچر مریم نواز جو ہیں وہ پرائم منسٹر بن جائیں، تو پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا ہوگا، پاکستان کے طاقتور حلقوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ لوگ جو ملک دشمن ہیں اور جو باتیں کرتے رہے، کیا ان کی سیاست کے اندر کوئی گنجائش ہے. چونکہ اگر آپ ان کی اپیلوں کی درخواستوں کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو وہاں پر بھی زہر نظر آئے گا پاکستان کے اداروں کے حوالے سے. ویورز، جاتے جاتے آپ کو بتا دوں، بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے انگلش چینل کے اوپر، اور ہم انشاءاللہ اس کو بہت جلدی لانچ کریں گے. اور فیس بک کے اوپر بھی عرفان ہاشمی آفیشیل کے پروگرامز، اور جو انگلش چینل ہے ہمارا، وہ بھی پروگرامز آپ کو بہت جلدی دیکھنے کو ملیں گے. میں آپ کو ایڈریسز جو ہیں اگلے کچھ پروگراموں میں آپ کو دے دوں گا. کائنڈلی اس کو جا کے ضرور فالو کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اپنے کمنٹس ضرور ہمیں بھیجیے گا. اور ایسٹ ریکوری یونٹ کے حوالے سے شہباز شریف کا جو معاملہ تھا، ریکارڈ تک رسائی کا، اگلے پروگرام میں میں تمام ڈیٹیلز آپ کے پاس ایکسکلوسیولی لے کر آ رہا ہوں، اور آپ کو بتائیں گے کہ جج نے کیا لکھا اور کیا ہدایات نیشنل کرائم ایجنسی کو دی گئی ہیں. 28 جنوری کو جو ای میل کی گئی اور جو فیصلہ دیا گیا، اس میں کیا کہا گیا ہے. اپنے کمنٹس بھیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.